बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हस्बे मामूल मस्जिद के सामने बैठी भीख मांग रही थी। आते जाते लोग मेरी हालत को देखकर तरस खाते और मुझे पैसे दे जाते थे। इन पैसों से मेरा गुज़र आसानी से हो जाता। मेरे दिल की दुनिया तो उजड़ ही चुकी थी। मैं हर आते जाते शख्स को देखती कि शायद कोई मेरा सहारा बन जाए, लेकिन हर कोई मुझे सिर्फ हकारत की नज़र से ही देखता। आज जुमे का दिन था। बहुत से लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो एक बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। उसकी इस फयाजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं अगले दिन फिर उसका इंतज़ार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। 3-4 दिन यूं ही मैं उसकी जानिब तकती रही, लेकिन दोबारा वो कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ा। मेरा दिल दुखा और मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे उससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहिब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी, ज़ारो कतार। मजलूमियत के ये ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उस शख्स ने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल उसके सामने रोती रही तो आखिर उसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक दरमियाने से इलाके में एक घर के सामने जा रुकी। वो भी गाड़ी से उतर गया और मैं भी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन फिल वक्त मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम लिया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद इन तीनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसका लुबे-लुबाब यही था कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर ले जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। बल्कि यूं कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। इस घर में सिर्फ नाजिया और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। खैर, मुझे एक कमरे में ले गई, अपने कुछ कपड़े दिए और कहा, जाकर अपना लिबास बदल लो। मैंने नहाकर कपड़े बदले तो मुझे यूं लगा जैसे बरसों के बाद मैंने अपनी असल शक्ल देखी हो, वरना इस भिखारन के रूप में तो अपनी असल शक्ल ही भूल बैठी थी। थोड़ी देर के बाद नाजिया मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन है और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, इस पर ऐसा लगा जैसे वो सारे जवाब लेकर तैयार बैठी थी। फौरन बोली, बहन, इसका नाम सालार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है कि इस पर कोई बात न बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो नाजिया को बातें करने का बड़ा शौक है। मैं भी अच्छे से जानती थी कि ये ज़्यादा बोतमाद में लेना बहुत आसान होता है। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही नाजिया को मैंने अपना गिरवेदा बना लिया। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया, ये सही वक्त होगा नाजिया से सालार से मुताल्लिक बात करने में। मैंने नाजिया को कहा, नाजिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। नाजिया ने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी ज़िंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मैं सालार से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता।
میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، نہ بہن، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بھولی ہے، جلد میری بات مان جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے پلان کے مطابق اس نے سالار کو یہ کہہ کر بلوایا کہ صبا کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دوائیاں منگوانی ہیں۔ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں۔ سالار 2-3 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ نازیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے عین مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دیں۔ سالار نے کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ 5-10 منٹ میں ہی دوا اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی، ورنہ سالار پھر یہیں بے ہوش ہو جاتا۔ پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ وہیں سو گیا۔ میں اور نازیہ اس کے بھاری وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے گلے کے نکڑ میں والے لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی۔ وہ میری جانب بڑے ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا۔ پہلے میں اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، اور میں بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر لگا لیا کرتی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ابا کہیں جاتے، میں فوراً اماں سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر باہر نکل جاتی۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی میری محبت میں پاگل ہو گیا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ہم بہت دیر تک اس مسئلے کا حل سوچتے رہے۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو ایک جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آئے۔ انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے اسی رات حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں صرف اور صرف ندیم کی بیوی بنوں گی۔ اگلے روز میں نے اسے دکان پر جا کر کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی تیاری کرنے لگی اور مجھے لگا کہ اب اماں لوگ سو چکے ہوں گے تو دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ ندیم پہلے سے میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں وہیں پاس موجود بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔
میں جانتی تھی کہ ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک گاؤں سے علاقے میں لے آیا، وہاں اس کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے لایا تھا۔ ہم دونوں وہاں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن میرے دل میں نکاح کا خیال بار بار آتا۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اس سے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، نکاح خاں کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میرا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ میرے دل میں کہاں چلا گیا۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزار دی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہر دن میں اس کا ایسے ہی انتظار کرتی رہی، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں آئی۔ مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کے آگے روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے بیٹھنے لگی۔ مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے کب کی آنکھ لگ گئی، کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج اچھی طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر وہ بھی حیران پریشان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی بات کی خبر نہ ہو۔ سچ تو یہی ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ اتنے میں نازیہ اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے کہا، اس شخص نے مجھے نشہ پلایا ہے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں چیخو پکار سن کر نازیہ کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر دیکھ کر مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شخصیت میں اس کے رتبے اور پیسے کا رعب بھی تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچتا۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کا کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سالار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھیں۔ وہ پروقار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھیں۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی، آپ کا بیٹا سالار، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ بتائیں اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں۔ وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ساتھ ہی میں رونے لگی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا، آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا، کیونکہ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا، خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن ساتھ ہی مجھ پر ایک کاٹدار نظر بھی ڈال گیا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے بیٹی؟ سالار کی منگنی اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی
تو انہوں نے بنا کسی بحث مباحثے کے رشتہ ختم کر دیا۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ شام کا وقت ہو گیا لیکن سالار نہیں لوٹا۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف کم نہیں کی، بلکہ جب بھی میری طرف دیکھتیں بے حد محبت اور شفقت سے۔ میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اگلے 3 دن گزر گئے۔ جب سالار نہ آیا تو میرا دل ڈر سا گیا کہ کہیں وہ مجھے یوں ہی چھوڑ کر چلا نہ گیا ہو۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سالار داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خواں اور 2-3 لوگ اور موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا پھلکا زیورات اور میک اپ پہنا کر سالار کے خوبصورت اور نفاست سے سجے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ مگر کچھ دیر کے بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی میرے سامنے رکھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور بولا، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ پھر اس نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا۔ اب تمہیں پیسے مل گئے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھ سے بازو پکڑ کر اٹھایا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں روتی پیٹتی رہی، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر باہر آ گئیں۔ وہ حیران تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے حقوق آرڈیننس کے تحت نکاح کیا تھا، لیکن اس جیسی بدکردار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل دیا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی ماں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں روتی بلکتی رہی، مگر اس نے میری کوئی فریاد نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال کر گیٹ بند کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں تنہا وہاں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں چلتے چلتے ایک پارک میں جا بیٹھی۔ اسے یاد کر کے رونے لگی۔ اسے کسی طور پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی، مگر مجھے کوئی راہ نظر نہ آئی۔ کافی دیر بعد 7 آدمیوں کا گروہ پارک میں داخل ہوا، جنہیں رات کے اس پہر دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کہیں جاتی، وہ لوگ میری جانب بڑھے، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ڈر گئی اور کچھ نہ بولی۔ انہوں نے کہا، بہن ڈرو نہیں، ہم ساتوں بھائی ہیں، بے فکر رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے چہرے پر بھی مٹھاس تھی، شاید اسی لیے وہ لوگ مجھے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے انہیں روتے روتے اپنی ساری روداد سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 پتلے دیے اور کہا کہ انہیں 7 قبروں میں دفنا دو۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی، وہ جو جادو کہتے میں کرتی۔ میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کے بعد کئی دن تک مسلسل میں اس کے گھر جاتی رہی۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کی یاد بھی آتی، مگر چاہ کر بھی میں اسے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی مغرور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ سالار تھا۔ آج اس کا روب اور پروقار شخصیت ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے
مڑ کر بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل ہی اس کے گھر جاؤں، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی کہ یہ لوگ میری کوئی مدد نہیں کریں گے، اس لیے واپس لوٹ گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا، جس سے سالار بے پناہ محبت۔ تب میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دیے اور کہا، سالار میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو ورنہ وہ مر جائے گا، اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا۔ یوں لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔